बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 45 है, चैप्टर 2 MGM 211 एंड 321 कोड है इस सब्जेक्ट का। और हमारा टॉपिक है आज का गैर लफ्ज़ी अबलाग की अहमियत और अक़साम, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहली बात कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते किसे हैं? गैर लफ्ज़ी अबलाग, नॉन वर्बल, ऐसे पैगामात जिनको ज़ुबानी अदा नहीं किया जा सकता, यानी जिनको वर्बली अदा नहीं किया जा सकता या जिनको बोल कर अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, उन्हें गैर लफ्ज़ी या नॉन वर्बल पैगाम कहते हैं। दोबारा सुनिए, ऐसे पैगाम जिनको ज़ुबानी अदा नहीं किया जा सकता या जिनको बोलकर अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, उन्हें गैर लफ्ज़ी पैगाम कहते हैं। इनमें चेहरे के तासुरात, अशारात, अंदाज, खुशबू, छूना, आवाज़, खामोशी, वक़्त का माहौल, ज़ाती खत-ओ-ख़ाल शामिल हैं। यानी इनके ज़रिए आप बग़ैर बोले पैगाम की अहमियत और दुरुस्त अंदाज में तरसील वाज़े कर सकते हैं, दुरुस्त अंदाज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब गैर लफ्ज़ी अबलाग की अहमियत क्यों है? तो गैर लफ्ज़ी अबलाग की अहमियत चंद नुकात से वाज़े करते हैं। गैर लफ्ज़ी अबलाग की अहमियत, पहला पॉइंट है, माहिरीन के मुताबिक अल्फाज पैगाम की तरसील में बहुत कम किरदार अदा करते हैं। एक माहिर अल्बर्ट मेहराबिन दलील देता है कि एक पैगाम की तरसील में 93% गैर लफ्ज़ी अबलाग शामिल हो सकता है। और अल्बर्ट के जो तज्ज़िया किया है उसमें उसने कहा जी, मैसेज इम्पैक्ट 7% है वर्ड्स का, और मैसेज इम्पैक्ट 38% टोन ऑफ वॉइस एंड इन्फ्लेक्शन, और मैसेज इम्पैक्ट जो है 55% फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पोजीशन एंड जेस्चर्स का होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर गैर लफ्ज़ी अबलाग की अहमियत में पॉइंट है हमारे सामने, देखिए आप सामने स्लाइड पर लिखा है, गैर लफ्ज़ी अबलाग हमेशा लफ्ज़ी अबलाग के साथ ही इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ी अबलाग उस वक़्त तक मौसर अंदाज में पैगाम तरसील नहीं कर सकता जब तक गैर लफ्ज़ी अबलाग उसमें शामिल ना हो, जब पैगाम की सामने तरसील आमने सामने हो। तीसरा पॉइंट हमारे सामने गैर लफ्ज़ी अबलाग की अहमियत में, अगर आप में गैर लफ्ज़ी अबलाग को समझने की सलाहियत है तो दूसरे अफराद के छुपे हुए इरादों और मुतालब को भी समझ सकते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास गैर लफ्ज़ी अबलाग की अहमियत में है पॉइंट, गैर लफ्ज़ी अबलाग को वसूल करना और उसकी तरसील लफ्ज़ी अबलाग की निस्बत आसानी से होती है। मसलन आप अपने सामने खड़े फ़र्द को बग़ैर बोले किसी इशारे की मदद से कोई पैगाम दे सकते हैं जिसे वो समझकर उसके मुताबिक अमल कर सकता है। पाँचवें नंबर पर हमारे पास गैर लफ्ज़ी अबलाग की अहमियत में है, गैर लफ्ज़ी अबलाग की वजह से हम दूसरे अफराद की गुफ्तगू और अशारात या तासुरात से खुशी, गमी, नाराज़गी, रज़ामंदी, ईमानदारी, सच या झूठ का भी बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसका अल्फाज की मदद से पता ना चल रहा हो। तो ये चंद नुकात थे आपके सामने रखे गैर लफ्ज़ी अबलाग की अहमियत के, और इसके साथ गैर लफ्ज़ी अबलाग की अक़साम। अब अगला टॉपिक हमारे साथ है, गैर लफ्ज़ी अबलाग की किस्में कौन कौन सी हैं, या गैर लफ्ज़ी अबलाग के अनासर कौन कौन से हैं, टाइप्स या एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपके सामने ये पॉइंट्स की सूरत में लिखा है, इन पॉइंट्स को वाज़े करते हैं कि चंद गैर लफ्ज़ी अबलाग की अक़साम या अनासर आपके सामने जिनके बग़ैर ज़ुबानी पैगाम रसानी मौसर साबित नहीं हो सकती। तो पहला पॉइंट है फिज़िकल अपीयरेंस, जिस्मानी खदोखाल। आमने सामने मुलाकात में एक फ़र्द सिर्फ अल्फाज के तबादला के ज़रिए ही पैगाम की तरसील यानी कम्युनिकेशन नहीं करता, बल्कि उसकी शख्सियत, उसकी बर्दाश्त, चेहरे के तासुरात, जिस्मानी अंदाज और अशारात, ये सब उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। एक साफ़ सुथरा लिबास, ज़ेब-तन किया हुआ फ़र्द खुशगवार तासुरात के साथ दूसरों से रब्ता करने में आसानी महसूस करेगा और उन्हें अपनी बात सुना सकेगा। एक मरतबा अगर आप सामीन की तवज्जो हासिल करने के काबिल हो जाएं तो समझें कि आपने आधी जंग जीत ली है। नंबर 2 है गैर लफ्ज़ी अबलाग की अक़साम में, ये भी गैर लफ्ज़ी अबलाग में शामिल है, पोस्चर, अंदाज़। जब आपको तकरीर या गुफ्तगू के लिए बुलाया जाता है तो जिंदा दिली स्प्राइटली के साथ चल कर जाएं और आराम से खड़े हो जाएं। अपने हाथ साइडों पर रखें, रोस्ट्यूम के या नोट कार्ड पर रखें। बेचैन ना हों बल्कि इत्मीनान, रिलैक्स्ड महसूस करें। गुफ्तगू तकरीर करते हुए अपने हाथों को मुनासिब अशारात के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इसके लिए कोई ख़ास ज़ेबाइशी अंदाज नहीं होना चाहिए। अगर माइक्रोफोन इस्तेमाल किया जा रहा है तो उससे 8 से 10 इंच के फासला पर रखें
تاکہ آپ کی آواز مناسب طریقہ سے سامعین تک پہنچ سکے۔ اگر آپ تھوڑے بہت تناؤ کھچاؤ یعنی ٹینس ہیں، تناؤ کھچاؤ کا شکار ہیں، تو گھبرائیں نہیں اور بے ہنگم ناموضوع اشارات سے بچیں، کیونکہ اس طرح آپ کے تناؤ کا صرف چند سامعین ہی نوٹس لیں گے، آپ کے ٹینس ہونے کا صرف چند سامعین ہی نوٹس لیں گے۔ سامعین کی طرف سے اچھے سلوک کا اعتماد رکھیں، چند لمحوں بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ جیسے گھر میں ہیں اور آپ کا اعتماد بحال ہوگا اور آپ آسانی سے گفتگو تہریہ کر سکیں گے۔ تیسرے نمبر پر غیر لفظی ابلاغ کی اقسام ہے آئی کانٹیکٹ، آنکھ کا رابطہ۔ سامعین کے ساتھ رابطہ کرنے میں سب سے فوری اور مؤثر ذریعہ آنکھ کا تعلق یا ربط ہے۔ کچھ کہنے سے پہلے سامعین کی طرف دیکھیے، ڈائس پر پہنچتے ہی بولنا شروع کر دینے سے سامعین پر آپ کے انداز کی خامی ظاہر ہوگی اور غلط اثر پڑے گا۔ دراصل پوری گفتگو میں تھوڑا بہت وقفہ ضرور کریں، اس سے سامعین ایک خیال کو سمجھ کر دوسرا سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ گفتگو یا تقریر کے دوران سامعین کے ساتھ آئی کانٹیکٹ رکھیں اور کمرے میں ایک طرف سے دوسری طرف نظر دوڑائیں، لیکن چھت کی طرف دیکھنا، کھڑکی سے باہر جھانکنا یا سامعین کی طرف ہی دیکھتے رہنا یہ غیر مہذب ہونے کی نشانی ہے، یا کسی ایک سامع کی طرف گھورتے رہنا یہ غیر مہذب ہونے کی نشانی ہے۔ اگر سامعین یہ محسوس کریں کہ آپ انہیں نظر انداز کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو نظر انداز کریں گے، اور آنکھ کے رابطہ آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے ہی آپ کو اس چیز کا اشارہ مل جائے گا کہ آپ کا کمیونیکیشن کا چینل یعنی چینل آف کمیونیکیشن درست ہے۔ سامعین کا رد عمل بھی ظاہر ہوگا۔ اگر آپ کے سامعین آپ سے نظریں نہیں ملاتے تو سمجھیں کہ وہ آپ کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہے، تو اس صورت میں آپ کو اپنی بات کرنے کے انداز کو بدلنا ہوگا تاکہ سامعین کی توجہ حاصل کی جائے۔ اس کے بعد غیر لفظی ابلاغ کی اقسام میں چوتھا پوائنٹ ہے وائس، آواز۔ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے آواز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اس میں بھی کہ غیر لفظی ابلاغ کی اقسام میں آواز جو ہے یہ بھی غیر لفظی ہے۔ اگر آپ اپنی گفتگو کو اچھے انداز سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی آواز کا مناسب انداز میں استعمال معلوم ہونا چاہیے۔ اچھی آواز قدرت کا تحفہ ہے، لیکن آپ اپنی آواز کی کوالٹی کو مناسب ٹریننگ سے بہتر کر سکتے ہیں۔ تقریر میں زیادہ حرکت کرنے والے 3 اعضاء ہونٹ، لپس، جبڑے، جاز اور زبان یعنی ٹونگ ہے۔ ڈھیلے اور سست ہونٹوں کی حرکت سے ناقابل فہم یا نامعقول وجوہات پیدا ہوتی ہیں، یعنی الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ سخت جبڑے آواز کو چھپا لیتے ہیں اور ان ایکٹیو ٹونگ بے حرکت زبان آواز کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ جسم کے دوسرے اعضاء کی طرح ان تینوں اعضاء کی ورزش کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ چند منٹ کے لیے اونچا بولیے، آپ جلد ہی محسوس کریں گے کہ آپ کے اعضاء عمدگی سے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بولنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس سے آپ کا تجربہ بھی بڑھے گا اور اعضاء میں طاقت بھی پیدا ہوگی۔ کسی بھی موقع پر جب آپ کو بولنا پڑ جائے تو آپ ان نکات کو مد نظر رکھیں، آپ کے سامنے جو سلائیڈ پر موجود ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے لیول آف وائس، آواز کی سطح۔ دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے آواز کی سطح اور لے یعنی ٹیمپو میں کمی بیشی یعنی ویریشن یا اتار چڑھاؤ بہت ضروری ہے۔ اگر تقریر ایک ہی لہجے یا سر جسے ہم مونوٹون کہتے ہیں اس میں کی جائے گی تو سامعین اس سے بوریت محسوس کریں گے اور ممکن ہے کہ آپ کی تقریر یا گفتگو کے دوران گہری نیند سو بھی جائیں۔ دوسرے نمبر پر ریزنیبل سپیڈ ہے، مناسب رفتار ہے۔ تیز ڈیلیوری جو ہوتی ہے، تیز ترسیل پیغامات کی جو ہوتی ہے، آپ میں اعتماد کی کمی ظاہر کرے گی۔ اتنی سپیڈ سے بولیے کہ آپ کے سامعین اسے سمجھ سکیں۔ عام طور پر آپ کو 125 یا 150 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے بولنا چاہیے، اور اس رفتار کو چیک بھی کریں تاکہ آپ اسی دائرہ میں رہ سکیں۔ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس پروننسیشن، تلفظ، یعنی الفاظ کا تلفظ بھی درست ہونا چاہیے، یعنی رانگ کی جائے ورانگ کی بجائے رانگ۔ اگر لفظ درست لفظ ہو نا رانگ، ڈبلیو سائلنٹ ہے، آپ ورانگ بولیں۔ اور اسی طرح آپ جو آپ کا نالج ہے اس کو کنالج بولیں، یا آپ کا سائیکالوجی ہے تو اس کو فسیالوجی بولیں۔ تو یہ غلط تلفظ آپ کا غلط اثر ڈالے گا آپ کے سامعین پر۔ اور چوتھے نمبر پر پوائنٹ ہے کلیئرٹی، واضح۔ آپ کی آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ تمام لسنرز آپ کو واضح طور پر سن سکیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے ریویژن، دہرائی۔ ناک میں بولنے اور ہکلانے سے گریز کریں۔ اس سلسلہ میں احتیاط برتیں کہ بار بار کوئی فقرہ یا جملہ نہ دہرائیں۔ مثلا آپ جانتے ہیں بار بار کہتے رہیں یو سی یو سی یو سی، یا میرا مطلب ہے آئی مین آئی مین آئی مین۔ کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ، ڈو یو انڈرسٹینڈ، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ کیا یہ واضح ہے؟ از اٹ کلیئر، از اٹ کلیئر؟
اگر اس طرح بار بار دہرائے گے تو سامعین اس میں بوریت محسوس کریں گے۔ 5ویں نمبر پر اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے غیر لفظی ابلاغ کی اقسام میں فیشل ایکسپریشنز، چہرے کے تاثرات۔ چہرے کے تاثرات بھی غیر لفظی یعنی نان وربل کمیونیکیشن میں پیغام کی ترسیل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ چھپے ہوئے جذبات، غصہ، ناراضگی، ہمدردی، گھبراہٹ، خوف، نفرت، لطف، پیار، دلچسپی، افسوس، غیر یقینی صورتحال اور حیرانگی وغیرہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے ہمارے پاس سائلنس، غیر لفظی ابلاغ کی اقسام میں خاموشی۔ خاموشی ایک غیر ضروری عنصر تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ دراصل سنجیدہ احساسات یا کاروبار کے نقصان کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے یا کسی سوچ کے سلسلہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس سے آپ کی گفتگو پر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ 7 نمبر پر ہے موومنٹ، حرکت۔ تقریر کے دوران چند قدم ادھر ادھر چلنے سے بھی آپ سامعین کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکتے ہیں، لیکن یہ حرکت بامقصد ہونی چاہیے، یعنی یا تو یہ حرکت سامعین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہو یا گھبراہٹ، بے چینی دور کرنے کے لیے، یا اگر کوئی چیز بورڈ پر لکھنی ہو تو اسے تبدیل کرنے کے لیے، مثلا کوئی الفاظ، عنوانات یا ہندسے لکھنے ہیں تو انہیں مٹانے یا سمجھانے کے لیے آپ حرکت کرتے ہیں۔ یہ سب حرکات غیر لفظی ابلاغ کے زمرہ میں آتی ہیں۔ 8 نمبر پر ہے اشارات یعنی جیسٹرز۔ اشارات سے مراد ہاتھوں، بازوؤں اور سر، کندھوں کو حرکت دینا ہے، اور آپ ان اعضاء کی حرکت اور انداز سے مختلف قسم کے پیغامات یا رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مثلا بند مٹھی سے کسی نقطہ پر زور دینا، اسے ہتھیلی پر مارنا یا سامعین کے سامنے بلند کرنا، ہاتھ کی انگلی سے کسی نقطہ کی طرف توجہ حاصل کروانا، کسی بات کو مسترد کرنے کے لیے ہاتھ ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا، کسی بات کی وضاحت کے لیے ہاتھوں سے اشارات کرنا، سر اور کندھوں کو مختلف انداز میں حرکت دینا۔ یہ تمام اشارات پیغامات کی ترسیل میں مدد فراہم کرتے ہیں، لیکن بار بار ایک ہی اشارہ کا استعمال سامعین کو بور کر دیتا ہے اور آپ کی تخلیقی صلاحیت کو مشکوک کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ مسلسل اشارات کے استعمال سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ سامعین کو تھوڑا سا آرام بھی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ مسلسل اشارات دیکھ کر آپ سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگ جائیں۔ اشارات کا زیادہ استعمال آپ کے تاثر کو کمزور کر سکتا ہے۔ تو ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ہمارا ٹاپک غیر لفظی ابلاغ کی اقسام اور غیر لفظی ابلاغ کیا ہے اور اس کی اہمیت کے بارے میں تھا۔ یہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ۔